बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये वाक़या है हज़रत आयशा पर बहुत बड़ा बुहतान लगने का, जिसमें उन्होंने बेहद सब्र किया और उसका अच्छा नतीजा पाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि सफ़र में जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के नाम कुर्रा डालते और जिसका नाम निकलता उसे अपने साथ ले जाते। चनाचे एक गज़वे के मौका पर मेरा नाम निकला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चली। ये वाक़या पर्दे की आयतें उतरने के बाद का है। होता यूँ कि मैं अपनी होदिज में बैठी रहती और जब काफ़िला चलता तो यूं ही होदिज रखा जाता। हम गज़वे पर गए। आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से फ़ारिग हुए और वापस लौटे और मदीने के करीब आ गए। रात को चलने की आवाज़ लगाई गई। मैं क़ज़ा हाजत के लिए निकली और लश्कर के पड़ाव से दूर जाकर मैंने क़ज़ा हाजत की। फिर वापस लौटी। लश्कर गाह के करीब आकर मैंने अपने गले को टटोला तो हार न पाया। मैं वापस इसके ढूंढने के लिए चली गई और तलाश करती रही। यहाँ ये हुआ कि लश्कर ने कूच कर दिया। जो लोग मेरा होदिज उठाते थे उन्होंने ये समझ कर कि मैं हस्बे आदत अंदर ही हूँ, होदिज उठाकर ऊपर रख दिया और चल पड़े। ये भी याद रहे कि इस वक्त तक औरतें ना कुछ ऐसा खाती पीती थी, ना वो भारी बदन थी कि होदिज उठाते हुए उन्हें ये मालूम होता कि कोई अंदर है या नहीं। थोड़ी देर बाद मेरा हार मुझे मिल गया। यहाँ मैं जब पहुँची तो किसी आदमी को ना पाया, ना कोई पुकारने वाला था और ना जवाब देने वाला। मैं अपने निशान के मुताबिक वहीं पहुँची जहाँ हमारा ऊँट बैठाया गया था और वहीं इंतज़ार में बैठ गई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर मेरे ना होने की खबर पाएंगे तो मुझे तलाश करने के लिए यहीं आएंगे। मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। इत्फाक से हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सलमा ज़ाक़वानी जो लश्कर के पीछे रहते थे वो पिछली रात को चले थे। सुबह के चांदनी में यहाँ पहुँच गए। एक सोते हुए आदमी को देखकर ख्याल आना था। गौर से देखा तो चूंकि पर्दे का हुक्म से पहले मुझे वो देखते ही पहचान गए और आवाज़ बुलंद की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी आवाज़ सुनते ही मेरी आँख खुल गई और मैं अपनी चादर से मुंह ढांप लिया। उन्होंने झट से अपने ऊँट को बिठाया और इसकी टांग पर अपना पाँव रखा। मैं उठी और ऊँट पर सवार हो गई। उन्होंने ऊँट को खड़ा कर दिया और भगाते हुए ले चले। कसम अल्लाह की, ना वो मुझसे कुछ बोले, ना मैं उनसे कोई बात की, ना सिवाय इन्ना लिल्लाह के मैंने उनके मुंह से कोई कलमा सुना। दोपहर के करीब हम अपने काफ़िले से मिल गए। बस इतनी सी बात को हलाक करने वालों ने पतंगड़ बना लिया। इनका सबसे बड़ा और बढ़ बढ़ कर बातें करने वाला अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल था। मदीने आते ही मैं बीमार पड़ गई और महीने भर तक बीमारी में घर में ही रही। ना मैंने कुछ सुना, ना किसी ने मुझसे कहा। जो कुछ गलगपाड़ा लोगों में हो रहा था मैं इससे बेखबर थी। अलबत्ता मेरे दिल में ये ख्याल बसा औकात गुजरता था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर मोहब्बत में कमी की क्या वजह है। बीमारी में आम तौर पर जो शफ़क़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ होती थी, इस बीमारी में वो बात ना पाई थी। इसलिए मुझे रंज हुआ कि आखिर क्या मामला है। बस आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, सलाम करते और दरियाफ़्त फरमाते तबीयत कैसी है, और कोई बात ना करते। इससे मुझे बड़ा सदमा होता, मगर बुहतान बाजों की तहमत से बिल्कुल गाफिल थी। अब सुनिए, उस वक्त तक घरों में लैट्रीन का इंतज़ाम ना था और अरब की कदीम आदत के मुताबिक हम लोग मैदान में क़ज़ा हाजत के लिए जाया करते थे। औरतें अमूमन रात को जाया करती थीं। घरों में लैट्रीन बनाने पर आम तौर पर नफ़रत की जाती थी। हस्ब आदत मैं उम्मे मस्ता बिन अबी रहम को साथ लेकर क़ज़ा हाजत के लिए चली गई। इस वक्त मैं बहुत ही कमज़ोर थी। ये उम्मे मस्ता मेरे वालिद की खाला थी। इनकी वालदा सखर बिन आमिर की लड़की थी। इनके लड़के का नाम मस्ती बिन असासा बिन अबाद अब्दुल मुतलिब था। जब हम वापस आने लगे तो हज़रत उम्मे मस्ती का पाँव चादर के दामन पर उलझा और बेसाख्ता इनके मुंह से निकल गया, ताइस मस्त गारत हो। मुझे बुरा लगा और मैंने कहा, तुमने बहुत बुरा कलमा बोला, तौबा करो, तुम गाली देती हो जिसने जंगे बदर में शिरकत की हो। उस वक्त उम्मे मस्ता ने कहा, बोली बीबी आपको क्या मालूम। मैंने कहा, क्या बात है। उन्होंने फरमाया, वो भी इन लोगों में है जो आपको बदनाम करते फिरते हैं। मुझे सख्त हैरत हुई। मैंने उनके सर हो गई कि कम से कम मुझे सारा वाक़या तो कहो। अब उन्होंने बहुतानबाज लोगों की तमाम कारस्तानियाँ मुझे सुनाई।
میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنجو غم کا پہاڑ مجھے ایسے ٹوٹ پڑا کہ صدمے میں اور زیادہ بیمار ہوگی۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم کر لوں، کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہیں اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی ایسی بیوی جس کے سوکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا لازمی امر ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گہرا کر لیا کہ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی۔ کہاں کا کھانا، کہاں کا پینا، کہاں کا جانا، کہاں کا سونا، کہاں کا جاگنا، سب باتیں ختم ہو گئی۔ ساری رات اس حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ وہی میں دیر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کسی سے مشورہ کر لیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت گھر کی خادمہ کو بلوایا، اس سے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ خادمہ نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا کہ کبھی کبھی گوندھا ہوا آٹا یوں ہی رکھا جاتا اور بی بی سو جاتی تو بکری آٹا کھا جاتی، اس کے سوا ان میں کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں سے سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں، میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے کچھ نہیں۔ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کے گردن تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور اگر ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو آپ جو حکم دیں، ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا اور نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اے سعد بن عبادہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں اور منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے اور قریب تھا کہ ان دونوں قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے میں گزر گیا اور ساری رات بھی۔ والدین کی سیٹی بھی گم کر دی۔ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ میرے ساتھ رونے لگی۔ یہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی تو اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔
بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے تو اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی، میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور مجھے زیادہ قرآن حفظ نہ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اگر میں کہوں کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تو ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف کا یہ قول ہے، پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی۔ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتری۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات کا دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر سے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے مبارک پر وہی نشان نظر آنے لگے جو وحی کے وقت ہوتے تھے۔ پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا کہ فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اس وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ اس نے میری برات اور پاکیزگی فرمائی ہے، اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکر ادا کروں گی۔ قارئین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بہتان لگنے کے باوجود ان کو طلاق نہیں دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے حرکت کی تھی اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس صد افسوس آج بھی ایک طبقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں گستاخانہ گمان رکھتا ہے اور ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں برات کی آیتیں نازل کی۔ کیا کوئی امہات ام المومنین یعنی مومنین کی ماؤں پر ایسے غلط